अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह आज भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इस तरह की आपके लिए अलूम लेकर आए हैं जिनको जानकर ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि आपको अपनी लाइफ के ये जो लम्हे हैं वो आपको वेस्ट होते नज़र नहीं आएंगे। बिकॉज आपका हर लम्हा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इंसान अपने आप को जान सके। और अपने आप को जानने के लिए माइंड साइंसेस क्या कमाल करती हैं, उनका क्या रोल होता है, एक्चुअली माइंड साइंसेस है क्या, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। और इसका क्या फ़र्क है या इसका क्या कंपैरिजन है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड मॉडर्न साइंस, ये सब जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट तो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे उस्तादों में से हैं और हम इनसे बड़ा सीखते हैं। और इनका जो एक विजडम है, इनकी डेप्थ है, इनका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे इनका जो कंटेंट है वो इंतहाई कमाल का है। और एक आधा सेशन इनका फाउंडेशन में हुआ है जिससे बड़ी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। तो आज कह लीजिए हमारे पास बड़े सवाल हैं पूछने के लिए, सीखने वाले सोचने वाले लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें आज। बिल्कुल ऐसा ही है और बग़ैर इंतज़ार करवाए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ सैयद आसिफ हुसैन मौजूद हैं जो कि CEO हैं ऑफ माइंड पावर आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका इनविटेशन। शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। लेकिन मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को अभी भी शायद माइंड साइंसेस या रूहानी ज़ुहानत के बारे में नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें हमारे व्यूअर्स के लिए दैट एक्चुअली व्हाट इट इज़। अच्छा, माइंड साइंसेस एक नॉन फील्ड है, साइंस की सब फील्ड है। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है वेस्ट पे, तो बहुत अरसे से हो रहा है। हमारे पास ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हम थोड़ा सा तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार है। वो चीज़ जो वेस्ट में ट्रायल कामयाब हो के कई ईयर्स लगा के मैच्योर हो चुकी थी, तब वो चीज़ हमारे पास आती है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि अब हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और सीखने वाले बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लोगों को शौक़ हो रहा है। माइंड साइंसेस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, माइंड की साइंस या माइंड की साइकोलॉजी एक ही बात है। यानी कि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं जिनसे हम आम इंसान वाकिफ़ नहीं है। माइंड साइंसेस के उलूम हमें ये बताते हैं कि हमारे माइंड के अंदर क्या क्या पावर्स हैं, हम उनको कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। कोई साइकोलॉजिकली, मॉरली, इमोशनली डाउन है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो है, कैसे अपने आप को अपराइट कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। फिर अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने काम को, अपने रिलेशंस को, और फिर और आगे जाके वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये इन शॉर्ट समरी है माइंड साइंसेस के उलूम की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेंटल ट्रेनिंग होना हर इंसान की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो अभी हालात चल रहे हैं उनमें कितना इम्पॉर्टेंट है? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सब्जेक्ट है ना, पाकिस्तानी कौम में या हम लोगों ने इसको 20-25 साल पहले सुनना शुरू किया। इससे पहले माइंड साइंसेस के ऊपर कुछ क्लासिकल एक दो किताबें मैंने देखी जो 50s में आई, और कह लीजिए कि मन की दुनिया के नाम से, और हैप्नोटिज़म की किताबें छोटी छोटी ट्रांसलेशंस करके मुख्तलिफ अखबार में, उर्दू बाज़ार के मुख्तलिफ स्टॉल्स में हमें नज़र आ जाती थी। बाकायदा तौर पे कहीं ऐसे हमारे, मैं समझता हूँ, मोहसिन है, उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उसमें डॉक्टर मोइस साहब का बड़ा नाम है, कामरान सुल्तान का बड़ा नाम है, कर्नल इम्तियाज़ साहब का बड़ा नाम है, अरसलान लारिक का नाम है। बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने माइंड साइंसेस को बाकायदा एक कोर्स की शक्ल में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मेडिटेशन, मराकबा, बेशुमार ऐसी चीज़ें। फिर कहीं ऐसे भी आए जिसमें थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर था। अच्छा। यानी जो कह लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से, और कई ऐसे हमारे ट्रेनर्स ऐड हुए। सूफ़ी साहब का कमाल ये है कि इन्होंने साइंस और उसको इस्लामिक जो उसमें एक टच है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जोड़ा। तो इसमें बड़ी गुंजाइश है, ये कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है अगर वो इन अलूम को जानता है। सबसे पहले तो अपनी ज़ात आती है, किसी को क्या बदलना है, दुनिया को क्या बदलना है, मुल्क को क्या बदलना है, सोसाइटी को क्या बदलना है, घर वालों को क्या बदलना है। सबसे पहले तो खुद पे काम करना है, और खुद पे जो काम करना है उसमें ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो ज़िंदगी में ये तरजीह में शामिल हो कि आप माइंड की लैंग्वेज को समझें। फिर माइंड की जो साइंस है, ये इतना बड़ा अल्लाह ने जो हमें गिफ्ट दिया है, दुनिया की किसी मखलूक, 87 लाख मखलूकात के पास ये गिफ्ट नहीं है। सिर्फ हम एक वाहिद मखलूक हैं जिसके पास ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, जिसे माइंड कहते हैं।
پھر مائنڈ کے اتنے فنکشنز ہیں کہ آج تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ مکمل نہیں ہو پائی ابھی تک. جو پتہ ہے یہ ناکافی ہے, اس میں کتنے پوٹینشلز ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جو کانسنٹریشن ہے, آنکھوں کی کانسنٹریشن, اس سے وہ کیا سے کیا کر لیتے ہیں. اس کی ایک نیگیٹو فارم جو ہے وہ ایول انرجی یا ایک ایول آئی ہے, وہ جس کو نظر بد کہتے ہیں. پازیٹیو ہے, کوئی دعا لگ جاتی ہے کسی کا کہہ لیجئے وہ ایک ویل وشر ہوتا ہے, اچھا چاہنے والا. پھر اورا ہے, پھر آپ کی ایک مقناطیسی انرجی ہے, پھر کچھ لوگ ہیپنوٹک ہیں. اس میں تو بڑے سبجیکٹس ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اور میرا جو پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ خود اس طرف کیسے آئے؟ ہر بندے کی کہانی کا ایک ہوتا ہے. جیسے مجھے تھوڑا بہت مائنڈ سائنسز کا جب پتہ لگا, میں 8ویں کلاس میں تھا, تو میں شمع بینی کی ایکسرسائز کیا کرتا تھا. میں نے کتابیں اس پہ پڑھی, مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ وہ جلتی موم بتی کو جب آپ 15 سے 20 منٹ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ آپ کا سب کانشیس مینیفیسٹ کرنے لگ پڑتا ہے, بعض اوقات کریٹ کرتا ہے, تو ایک ہلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے. وہ چیزیں آپ کو ایسی دکھتی ہیں جو آپ نارملی عام ہوش و حواس میں نہیں دیکھتے, تو کانشیس ہو جاتا ہے. تو مجھے ڈر لگنے لگ پڑا, میں نے چھوڑ دیا. استاد بھی کوئی نہیں تھا. آپ اس طرف کیسے آئے؟ شاہ صاحب پہلے تو بالکل آپ کی بات کو میں بھی آگے لے کے چلوں گا کہ بات اگر ٹین ایج سے اسکول کالج لائف سے سٹارٹ کریں تو ایسی ہی دلچسپی مجھے بھی ہوتی تھی. بک سٹالز پہ اس طرح کی کتابیں تلاش کرنا, ٹیلی پیتھی اور مقناطیسی ذہانت, اس طرح کی چیزیں علوم میں بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا. تو وہ تو بچپن تھا, نیورولوجی, ایسٹرولوجی وغیرہ. پھر جیسے جیسے لائف آگے گئی, اسپرچویلٹی میں انٹرسٹ ہوا. میری سب سے جو بیسک فیلڈ ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی کی فیلڈ میں نے قدم رکھا. استاد ایسے ملے جنہوں نے, جو خود ایک اسکول ٹیچر ہیں, سائنس پڑھاتے ہیں, مراقبے کا علم انہوں نے سکھایا. فرسٹ ڈے سے آج تک ہم مراقبہ کر رہے ہیں. پھر اسپرچویلٹی کے ساتھ ساتھ میں نے مائنڈ سائنسز کے علوم کو اتفاق سے آہستہ آہستہ سامنے آئے, ان کو میں نے جاننا شروع کیا. ہیومن سائیکالوجی کو جاننا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. میں نے فارمل سائیکالوجی پڑھی. پتہ یہ چلا اسپرچویلٹی, مائنڈ سائنسز, سائیکالوجی, ان تینوں علوم میں بہت سی کامنالٹیز ہیں. ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی طرح کی تعلیم ہے, ڈفرینٹ نام یہاں استعمال ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نام یہاں استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے ان تینوں چیزوں کو باقاعدہ سیکھا, اسپرچویلٹی, مائنڈ سائنسز, سائیکالوجی. اور ان تینوں کو سیکھنے کے بعد ان کے علوم میں نے پھر جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان میں ایک انوویشن لے کر آیا کہ ان کو کمبائن کیا, ریلیجن, اسپرچویلٹی, اور اس کو اپنے کلچر, اپنی اردو زبان, اپنی اسپرچول پریکٹسز کے مطابق اس کو ڈھالا اور اس کا ایک ایسا ماڈل دیا جو سب سے پہلے لوگوں کی اپنی زندگی بدلتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں کی ہیلپ کر پاتے ہیں. تو میرا سفر اسپرچویلٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے, مائنڈ سائنسز اور سائیکالوجی اس میں ایڈ آن ہو جاتی ہیں. اچھا آپ نے ایک جملہ آخر میں بولا کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. میں چاہوں گی آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سے ایسے مسائل میں مبتلا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہیں جو کہ ان کے اپنے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر وہ مائنڈ سائنسز کی طرف آئیں, اس علم کی طرف آئیں, اور اس کو کس طرح سے پازیٹیولی وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ جی, اگر ہم آج کی نوجوانوں کے یا لوگوں کے مسائل کی بات کریں تو کامن مسائل وہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز میں اس کو کہتا ہوں, ڈس آرڈر نہیں, ڈسٹربنسز کہتا ہوں. ہم سب کسی نہ کسی ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز میں سب سے پہلے شاہ صاحب آتی ہے اوور تھنکنگ. پھر آگے چلیں تو اوور تھنکنگ کے بعد انزائٹی, ڈپریشن, او سی ڈی, نیگیٹو تھاٹس, سوسائڈل تھاٹس, شیزوفرینیا جس کو کہتے ہیں, بائی پولر پرسنالٹی. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو بہت سی ڈائگنوزڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں, آئیڈینٹیفائڈ ہیں, کچھ مکس اپ ہیں. یہ سب مسائل, انٹرسٹنگ بات, شروع ہوتے ہیں اوور تھنکنگ سے. اچھا سر. اوور تھنکنگ تمام نفسیاتی مسائل کی جڑ ہے. جب انسان اوور تھنک کرنا شروع کرتا ہے نا, ایک چیز کو بار بار اوور تھنک, ری تھنک کرتا ہے, اس کا برین کا فنکشن, بیسک فنکشن اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر وہیں سے اس کی نیگیٹو تھنکنگ شروع ہوتی ہے, وہیں سے اس کو فیئرز اور فوبیاز اور انسیکیورٹیز جنم لیتی ہیں, وہیں سے پھر وہ او سی ڈی کا شکار ہوتا ہے. شیزوفرینیا, شدید ترین ایکسٹریم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی اوور تھنکنگ کی پیداوار ہیں. جو شخص اوور تھنکنگ نہیں کرتا وہ ان میں سے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوگا. اب ان کی حل آپ نے پوچھا, یہ وہ تمام اوور تھنکنگ کیسے ہم کم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میں چاہوں گی شاہ صاحب اس پہ آپ بھی لگتا ہے جیسے ان گائیڈڈ ہے نا, انسان کی تھاٹ ایک نئی تھاٹ پیدا کرتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ 60-70 ہزار تھاٹس ایک دن میں پیدا ہوتی ہیں, اور عام اگر لاجیکلی سوچا جائے تو ایک بندہ صوفی صاحب کس طرح اپنی ساری سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور پیرا دے سکتا ہے کہ یہ جو میں نے سوچی ہے, کیونکہ سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور سوچ پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں سننے والے جو ٹی وی پہ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں
وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں, اور کچھ ایسا بھی سوچ رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک وقت میں دونوں کمیونیکیشن, ایک کمیونیکیشن جو آپ کی ایک فرد سے دوسرے فرد سے, ایک آپ کی اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہے. تو یہ تھاٹ کو کنٹرول کرنا, بلاک کرنا, مینیج کرنا, کیا سوچنا ہے, کیسے سوچنا ہے, کس حد تک سوچنا ہے. ایک ٹرم بولی جاتی تھی, آپ کو یاد ہو, گاؤں میں بڑی کامن تھی, ارے دماغ چل گیا. وہ چل گیا دماغ وہ ہوتا ہے جو سوچی جا رہا ہے, جو سوچی جا رہا ہے. تو اس کو روکنا اور اس کو اسٹیبل کرنا اور اس کی نارمل حالت کیا ہے؟ صاحب یہ بہت آسان ہے, صرف اویئرنیس اور تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. ایک سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی, کمپارٹمنٹلائزیشن. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہمارا ذہن میں ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے آفس ورک پلیس پہ آتے ہیں تو وہاں کی ساری فائلز اوپن ہو جاتی ہیں, ہم وہاں کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, انگیج ہو جاتے ہیں. وہاں کام ختم کر کے ہم گھر آتے ہیں, گھر کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو جاتا ہے, وہاں کی چیزیں, سوشل لائف, باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہاں کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو جاتا ہے, باقی بند ہو جاتے ہیں. انسان اکیلا ہے, پرسنل لائف کا کمپارٹمنٹ اوپن ہو گیا, پرسنل لائف کی سوچیں, اپنی ویژن, پلاننگ, وہ سب آ گئی. لیکن آہستہ آہستہ انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, انسان زیادہ سوچتا ہے, اوور تھنک کرتا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ان کمپارٹمنٹلائزیشنس کے جو بیریئرس تھے ان کو بریک کر دیا. اب کیا ہوتا ہے, ہمارا ذہن ہر وقت ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہے. وہ پاسٹ کو بھی سوچ رہا ہوتا ہے, آفس ورک کو بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, گھر کے بھی مسئلے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, پرسنل ٹینشنیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمارا ذہن ہر وقت ہر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسی جیسے آج کل ہم سب اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, ملٹیپل ایپس اوپن کریں تو فون کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہینگ ہو جاتا ہے, ہمیں ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے یا ایپس آف کرنی پڑتی ہیں. یہی ضرورت ہمارے برین کو ہے, دماغ کو ہے. اس کی ایک بہت چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے. ایکسرسائز کا جو تھیم ہے نا وہ ہپنوسس بیسڈ ہے. ہپنوسس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا ریلیکس مائنڈ اسٹیٹ حاصل کریں, ایزی ہو جائیں, اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کچھ الفاظ یا کچھ عہد بار بار دہرائیں تو یہ ہپنوسس ہو جاتا ہے سمپل ورڈز میں. تو اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس سے ہم کمپارٹمنٹلائزیشن کے اس فلاسفی کو دوبارہ ریووک کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل جب صبح ہم اپنی ورک پلیس پہ جانے لگیں تو ہم ایک لمحے کو ٹیک لگائیں, اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کریں کہ اب میں اپنے آفس ورک پلیس پہ جا رہا ہوں, اور اب صرف میری وہیں کی سوچیں, وہیں کے کام, وہیں کی میری انگیجمنٹس, ٹینشن ساری اوپن رہیں گی, میری گھر کی, فیملی کی, پرسنل لائف کی تمام فائلز کلوز ہو جائیں گی, اور صرف میرا ذہن فوکس رہ کے وہیں کام کرے گا. اپنے آپ کو خود سے ٹرین کرنا ہے. جی, اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو اسکرپٹ کہا جاتا ہے. یہ اسکرپٹ ہر انسان خود بنا سکتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, 8, 10, 15 دفعہ کہنا پڑتا ہے, ریزن بینگ کہ وہ اچھی طرح سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے. جب یہ بلیک ڈاٹ آپ کے جو ہے برین میں, جب آپ یہ تھوڑا روز کریں گے نا تھوڑا سا, تو آپ کا برین ٹیون ہو جائے گا, اس کے سب کانشیس مائنڈ کو میسج چلا جائے گا کہ میں نے صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. پھر جب اپنی ورک پلیس, کالج, یونیورسٹی سے آپ واپس گھر کی طرف آنے لگے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں, آنکھیں بند کریں, سوچوں کو خالی کریں اپنے ذہن سے کہ اب میرا یہ ورک پلیس, کالج, یونیورسٹی کا کام ختم, اب میں نے اپنے گھر جانا ہے, یہاں کی سب فائل سوچیں کلوز, اب میں نے گھر کی صرف سوچنی ہے, صرف وہی فائلز اوپن ہوں گی, میرا ذہن فوکس ہو کے کام کرے گا. اس کو بھی ریپیٹ کریں گے کچھ دفعہ, اور یہ کچھ دن آپ کو کرنا پڑتا ہے, 1 to 2 weeks. مطلب آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے, اپنی ایک اسکرپٹنگ بنانی ہے, اور اس اسکرپٹنگ کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. اچھا, بہت سے لوگ جو اس کو آلریڈی اپنی لائف میں انکانشیسلی پریکٹس کر رہے ہیں, انہیں لوگ کیئر فری بھی سمجھتے ہیں. ڈو یو تھنک اٹ از ایکچولی سم تھنگ جو آپ کو کیئر فری بنا دیتا ہے, یا آپ کو اپنی ذات کا بہتر پتہ چل جاتا ہے, آپ زیادہ ایک پازیٹیو اور بہتر شہری بن جاتے ہیں؟ یہ تو ایک اتنی اچھی چیز ہے نا, جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں نا, میں کلیم کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی ایکسرسائز بتائی ہے نا, یہ صرف کچھ دن روزانہ کریں, لیٹ سے 2 weeks روزانہ کرتے ہیں آپ کا ذہن اتنا ٹرین ہو جاتا ہے نا کہ وہ صرف ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے, لمحہ حال میں جینا سیکھ لیتا ہے, اور آپ کو ہر چیز کا نا اتنا لطف آتا ہے, اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوشی پہلے کہاں تھی, میں پہلے ناواقف کیوں تھا. اتنا خوبصورت انہوں نے جملہ بولا ہے نا, میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ اس کو الیبوریٹ بھی کریں ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ مجھے شاہ صاحب کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ لائن بہت پسند ہے کہ لمحہ حال میں جیئیں. مجھے اس لیے بڑی پسند ہے کہ اس ٹرم سے نا, لمحہ حال سے 2 طرح سے میں واقف ہوا. تو میں سکھوی صاحب سے میری ایک دوستی بھی ہے, محبت بھی, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں فون پہ بیٹھ کے کبھی ان سے گپ لگانے کا موقع ملتا ہے. تو میرا جو کہہ لیجئے پڑھانے کا, بات کرنے کا انداز ہے, میں سورس پہ جاتا ہوں, یہ کہاں سے شروع ہوئی, مجھے بات کہاں سے ملی. تو ایک تو ٹرم تھی صاحب حال. یہ نئی میں متعارف ہوا زمانہ طالب علمی میں, واصف علی واصف صاحب کی کتابیں پڑھی, اور جو اہل تصوف تھے, صوفی, ان کی کتابیں پڑھ کے پتہ لگا کہ کچھ لوگ صاحب حال ہوتے ہیں.
تو ہم کیونکہ جو ہمارا بچپن ہے نا اس میں ہم نے بابوں کی کہانی اگر میں کہوں تو وہ پڑھی ہوئی ہیں جس میں مافوق العقل باتیں کہ ہوا پہ اڑ پڑے, چلائے معکوس کیا, اور اس کے بعد جناب کشف القبور مل گیا, اور اس طرح کی ٹرمز جو اچھا یہ جو صاحب حال تھا نا, جب اس کو جا کے ڈھونڈا تلاش کیا تو پتہ لگا کہ کچھ لوگوں کو اللہ انعام دیتا ہے, اور وہ انعام یہ ہے کہ نہ وہ ماضی کے غم میں, ماضی کا غم ہوتا ہے بیسیکلی, نہ وہ ماضی کے غم میں ہوتے ہیں, اور مستقبل کا خوف ہوتا ہے جسے فرسٹریشن کہتے ہیں, فیئر کہتے ہیں سوری. اب وہ جو انگزائٹی اور فیئر ہے نا, اور ایک طرف ہے آپ کی وہ فرسٹریشن, ایک آپ کا ڈر, ایک دکھ آپ کا جو ساتھ آپ نے کیری کیا ہو, اس سے اللہ آزاد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو فیئر اینڈ فرسٹریشن, جو غم و الم ہے, جو ایک فیئر انگزائٹی ہے اور جو ایک ماضی کی لاش ہے تکلیف کی, میں دونوں سے آزاد کرتا ہوں. یعنی اگر آزاد کرتا ہوں تو پھر بچتا کیا ہے, لمحہ حال. تو وہ صاحب حال کی ٹرم بن گئی. ایک تو صوفی صاحب مجھے یہ یاد آ گیا. دوسرا پھر ایک بڑا ماڈرن ایک دنیا میں اسکالر جس کو بڑی کہہ لیجئے لکھنے پڑھنے سوچنے والوں نے اس پہ بات کی, وہ تھا ایکہارٹ ٹولے. اس کی کتاب ہے دی پاور آف ناؤ, ون آف دی فنٹاسٹک بک, لمحہ حال میں رہنے کا جو ہے نا فن. اس کتاب کو جب پڑھا پہلی بار سمجھ نہیں آئی, دوسری بار پڑھا تھوڑی سی سمجھ آئی, پھر ایک ریکویسٹ کی میں نے دارالشعور پبلشر والوں کو ترجمہ کر دیں اس کا, تو لمحہ موجود کی طاقت کے نام سے انہوں نے ترجمہ کر دیا, جس میں میرا تبصرہ بھی آج تک لکھا ہوا, پچھلے 20 سالوں سے کتاب مارکیٹ میں اویلیبل. اب یہ پڑھ کے پتہ لگا کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ ایک جو موجودہ لمحہ ہے وہ کتنا بڑا انعام ہے. اور کہنے والے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ پریزنٹ کو پریزنٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ پریزنٹ ہے, یہ ایک تحفہ ہے. لمحہ حال ایک پریزنٹ ہے, ایک تحفے کی طرح. تو ہم اگر لمحہ حال جو کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو انجوائے نہ کریں, اور ہمارا مائنڈ جو ہے پاسٹ میں اور فیوچر میں رہے, تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, خود کو ٹرین کرنے کے ساتھ. تو یہ تو ہم سیکھیں گے آپ سے. اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ابھی میری بات قاسم علی شاہ پہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے تھے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, اور اب ہم آصف صاحب سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. اگر ہم مائنڈ سائنسز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں جن کو لوگ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم آج اس کو تھوڑا سا روحانی انداز کو بھی ذرا اس کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو غیر اسلامی بھی سمجھتے ہیں. تو آپ نے کیونکہ اس پہ بڑا کام کیا ہے, آپ نے وہ والے اسپیکٹس جہاں پر ہم دینی طور پر بھی اس پہ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں, میں چاہوں گی آپ لوگوں کو وہ بتائیں کہ کون سی ایسی ٹائپس ہیں جو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں پاکستان میں ایز مسلم, یا پاکستان سے باہر بھی ایز مسلم ہم اس کو بڑے بآسانی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں آپ کے دوسرے سوال کو پہلے لیتا ہوں. یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مائنڈ سائنسز کا علم جائز ہے, کیا یہ حلال ہے؟ تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی کام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں, حلال ہے یا حرام, تو اس کے 2 بنیادی کرائٹیریا ہیں. پہلا کہ وہ جو جس طریقے سے وہ سکھایا جا رہا ہے, جو عمل کیا جا رہا ہے, کیا وہ غیر شرعی تو نہیں ہے. کیا آپ کو مائنڈ سائنسز یا کسی علم میں یہ تو نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ کسی کا قتل کریں, خون لے کر آئیں, فلاں کام کریں, یا غلط اگینسٹ ریلیجن پریکٹسز کریں. یہ تو ہو گیا طریقہ کار. اگر طریقہ کار میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے تو پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو علم ہے وہ ہے کس لیے, کیا وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے. اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو دوسری شرط بھی پوری ہوگی, اس عمل کے جائز ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مائنڈ سائنسز کے علوم میں, جیسا میں نے شروع میں کہا, یہ تو ایسے علوم ہیں جو سب سے پہلے آپ کی زندگی بدلتے ہیں, پھر آپ دوسروں کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو وہ علم جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب علم ہوتا ہے, اس میں جائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کہ اس میں جنرلی مائنڈ سائنسز کے علوم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے جو ایک کیٹیگری ہے جس میں چھوٹی چھوٹی سائیکلوجیکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس کو شاید سیلف ہیلپ کی کیٹیگری میں ہم شمار کرتے ہیں. آپ کا بہت کام ہے سیلف ہیلپ کے اوپر, تو مین پہلی کیٹیگری یہ ہوگی اس کی سیلف ہیلپ پہ. اس کے پرٹیکولر علوم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک مین جو علم آتا ہے جس کو مائنڈ کنٹرول کہتے ہیں. پوری مائنڈ سائنسز مائنڈ کنٹرول کے اوپر چلتی ہیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا, اب آپ اس کو جس ڈائریکشن میں اور جس انتہا تک مرضی لے جائیں. ایک جو فیمس کورس ہے سلوا کے نام سے, سلوا مائنڈ کنٹرول, ایک تھیرسٹ کے نام پہ ہے, ان کے اوپر ہے. سلوا مائنڈ کنٹرول ایک ایسا کورس ہے جو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, سب کانشیس مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہاں سے آگے بہت سی اس کی اپلیکیشنس نکلتی ہیں. پھر اسی میں ہیلنگ آ جاتی ہے جس کو ہم ریکی کہتے ہیں, کہ مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا آپ نے, الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا, اور وہاں پہ کیسے برین کو یوز کر کے کسی دوسرے دور بیٹھے شخص سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا اور اس کو ہیل کرنا. ریکی کی ڈفرینٹ فارمز آ جاتی ہیں. پھر اسی میں میڈیٹیشن آ جاتی ہیں. پھر اسی میں آگے چل کے ہپنوسس آ جاتا ہے.
کسی دوسرے کو ہپنوٹائز کر کے اس کی تکلیف دور کریں اس کو ہپنو تھراپی کہتے ہیں. اس کو اپنے اوپر خود یوز کریں تو اس کو سیلف ہپنوسس کہتے ہیں. اپنی عادات اپنی پرسنالٹی بدلنے کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اور آگے چلیں تو ایک علم آ جاتا ہے جس کو ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. ٹیلی اٹس ناٹ اے میتھ, اٹس اے ریئلٹی. کہ ٹیلی پیتھی سے کسی کے ذہن میں ہم کیسے پازیٹیو خیالات ڈال سکتے ہیں, اس کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں, اس کی بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں, اس میں بہتر چیزیں لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح اور آگے جائیں تو جس کو ہم سکس سینس کہہ لیں, ریموٹ ویوئنگ کہہ لیں, اس طرح کے علوم آ جاتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے علوم, بہت سی اپلیکیشنز ہیں. ان سب کا پرپز آپ کی اس دنیا کو بہتر کرنا اور لائف کو بہتر کرنا. اچھا, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, زندگی کو بدل دیتا ہے یہ مائنڈ سائنسز یا مائنڈ پاور کے جو کہہ لیں کہ جو بھی علوم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے؟ کیا کوئی انسان امیر ہو جاتا ہے؟ کیا وہ خوش ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ کیا تبدیلی کو کیسے ڈیفائن کریں کسی انسان میں؟ بڑا سادہ جواب دوں تو سوچ امیر ہو جاتی ہے, عادت امیر ہو جاتی ہے, نظریہ امیر ہو جاتا ہے, سوچنے کا انداز امیر ہو جاتا ہے. اور امیر ہونے کو پلیز پیسوں کے ساتھ نہ سمجھیں. میں اسے ہیلدی اینڈ ویلدی کے ورڈ سے کہوں گا, جو ہے نا ہیلدی اور ویلدی, بڑے پیارے ورڈز ہیں جی, کہ آپ صحت مند ہیں اور خوشحال ہیں. آپ مطلب آپ میں دونوں, اللہ نے آپ کو نعمتیں, اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں کہ آپ کے پاس خوشحالی ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ ساتھ ہی ساتھ میں خوشحالی کے آپ کے پاس صحت بھی ہے, سکون بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کی صحت میں سب سے بنیادی چیز جو صحت میں ہونی چاہیے نا, وہ سوچ کا ٹھیک ہونا. صحت مند سوچ جو ہے نا وہ وجود کو بھی صحت مند کرتی ہے, وہ زندگی کے نتائج کو صحت مند کر دیتی ہے, وہ زندگی کے جو ایک آؤٹ کمز ہیں, بائی پروڈکٹس ہیں, وہ سب کو پازیٹیو کر دیتی ہے. بعض لوگوں کا, اسے ٹونی رابنز نے بڑا اچھا نام دیا, وہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کے بلیوز ہی بیمار ہوتے ہیں. وہ بلیوز ان کو قابل کرنا چھینتے ہیں الٹا. یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ جی جو قابلیت اگر کوئی یقین آپ سے وہی چھین لے تو پھر آپ تو قابل نہیں رہے. وہ کہتا ہے بعض لوگوں کی عادتیں جو ہے نا وہ صحت مند نہیں ہوتی. تو آپ کی اگر صحت مند عادتیں, مجھے ایک نا صوفی صاحب بڑا پرانا ایک واقعہ یاد آتا ہے, اس سے ملتے جلتے ہم سب کی زندگی کے واقعات ہیں جس میں ہمیں کو ویلڈ کرتا ہے. یہ بڑا اچھا ورڈ ہے, ویلڈ کرتا. تو میرا زمانہ طالب علمی تھا, میں نے تب سے پڑھانا شروع کیا. تو بعض اوقات کو سینئر ویلڈ کرتا ہے, بعض اوقات آپ کا کو فالو کرنے والا ویلڈ کرتا ہے. تو میرے ایک بڑے پیارے میرے اسٹوڈنٹ تھے, میں میتھمیٹکس پڑھا, 3-4 بچے ہوتے تھے اس میں. تو ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا اصغر, اسٹوڈنٹ تھے میرے, سال دو عمر کا بھی فرق زیادہ نہیں تھا. تو ایک دن نا انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ شاہ صاحب آپ ہمارے استاد ہیں. میں آپ کو بتاؤں سر آپ نے ترقی بڑی کرنی ہے. اچھا میں بڑا سم ٹائم نا اسٹوڈنٹ لائک کرتے ہیں, سر آئی لائک یو, آئی لو یو, اور سر آپ بڑے اچھے ہیں, آپ نے نمبر اچھے دے دیے, آپ نے پڑھا اچھا دی. یہ بڑی ڈفرینٹ ایک فیڈ بیک تھی. اس نے کہا سر میں نا, اچھا یہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن وہ اتنے ایک وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اس میں کہیں ایک ویلیڈیٹی تھی, جیسے کسی نے مور لگائی. اچھا بعد میں زندگی میں اس طرح کے جملے کئی بار سننے کو ملے فیڈ بیک کی شکل میں. تو میں نے اصغر سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا, یعنی یہ آپ میرے بارے میں کہہ رہے. کہتا سر ہم کیونکہ پڑھتے آئے ہیں اور کئی ہمارے ٹیچرز ہیں, ٹیوشن کے ٹیچر ہیں, اسکول کے ٹیچرز, اکیڈمی کے ٹیچر, اب واحد ٹیچر ہیں جو ہمیں پڑھاتے بھی ہیں, کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. اچھا جو اگر 3 بار پوچھا جائے 4 بار پوچھا جائے نہ نہیں کرتے, سوال کو انکریج کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ایک اخلاص جو ہے نا وہ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یار ایک اسٹوڈنٹ میرا نہ کامیاب ہو جائے. اچھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ تمام جو اس نے خوبیاں گنوائیں, الحمدللہ رب العالمین, کریڈٹ گوز ٹو اللہ کی ذات گرامی جو کریم ذات ہے اور بندے میں خوبیاں ایسی پیدا کر دیتی. لیکن اصغر جب بھی مجھے ملتا ہے نا, وہ آئل فیلڈ میں کہیں جاب کرتا ہے اور بڑا اس کے ساتھ اب بھی رابطہ ہوتا ہے, وہ بھی سے کہ اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور زندگی کی اسٹیج پہ پہنچ گئے. تو مجھے اس کا جملہ یاد آتا ہے. اب یہ میں سمجھا ہوں کہ بندہ سوچ کی وجہ سے صحت مند ہے, عادت کی وجہ سے, نظریے کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کے اس کا وجود جس پہ قربان جائیے سرکار دو عالم وسلم کی حدیث مبارک کے تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند. اگر آپ نفع بخش ہیں تو پھر آپ بڑے لکی ہیں. اب اس میں قسم ہے کچھ لوگوں کی نا, وہ خود کو ہارم دے کے دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں, جو ایک بیماری کی حالت. لیکن نارملی اگر آپ دوسرے کو سکون دے کے آپ کو سکون مل رہا ہے, بڑے خوش قسمت ہیں. بالکل ایسے بڑے بد قسمت ہیں کہ آپ دوسرے کو ہارم دے کے, دوسرے کو دکھی کر کے آپ بڑے خوشی میں ہیں. اور یہ بیماری ہے ایکچولی. اگر آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کوئی خود سے خوش رہ سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب نے نا ویلیڈیشن کی بات کی. ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ ویلیڈیشن کے پیچھے بہت کچھ کر جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے ہیں. کبھی آپ کہہ لیں کہ کسی علم کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے بات, کیونکہ آپ کو ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے.
ویلیڈیشن ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ سے بھی مل جاتی ہے, ان نون طریقے سے آپ کو ملتی ہے, تو وہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن جب ہماری یہ نیڈ بن جاتی ہے, وہ کس طرح سے ہماری یوتھ کو جو ہے نا خراب کر رہی ہے, یا سم ہاؤ ان کے جو گولز ہیں اس سے انہیں پیچھے کر رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل درست بات کی. آج کل انفارمیشن اوور لوڈ کا دور ہے, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. بہت سے آج کل کے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے روزگار کے لیے, وہ سب کچھ یہیں سے دیکھتے ہیں کیا ہے. بہت سی سکسیس سٹوریز وہ دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں بہت سکسیس سٹوریز ہیں, لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں, اس میں یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو چیز مسنگ لنک ہے وہ نہیں اس کو کیچ کر پاتے. وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک فیلڈ کی اگر آپ سکسیس سٹوری سن رہے ہیں ایک ٹی وی پہ, ایک کسی یوٹیوب چینل پہ, کہ جی اس فیلڈ میں آئے اور یہاں سے سٹارٹ کیا اور اتنے لاکھوں کما لیے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس فیلڈ میں لاکھوں کمانے والوں کی پرسنٹیج کتنی ہے, سکسیس ریٹ کتنا ہے اس کا. یہ سکسیس ریٹ بتانے والے بھی نہیں دیتے. بالکل. میرے ذہن میں کبھی کبھی شاہ صاحب خیال آتا ہے کہ جس طرح یہ سکسیس سٹوریز کا چینل ہوتا ہے نا, ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک پروگرام ہونا چاہیے جس کا صرف اور صرف نام ہو فیلئر سٹوریز. واہ واہ. جس میں صرف فیلئر سٹوریز کو بلایا جائے, ان کی فیلئر سٹوریز کو سنا جائے, اور اینڈ پہ اس کا ایک کنسٹرکٹیو انالیسس نکالا جائے جو کہ اصل میں یوزفل ہو, What you have learned from that failure. کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہر ایک کے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے. کس مزاج کے لوگ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں, کس ٹیمپرامنٹ کے لوگ کس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کس میں نہیں ہو سکتے. تو ایک تو انفارمیشن اوور لوڈ کا دور ہے. دوسرا کیریئر گائیڈنس لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. اور جو آپ نے ویلیڈیشن کی بات کی, میں اس کو لنک کروں گا جو ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, جیسے ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. آج کل سب لوگ اس کے بارے میں, اس کے پیچھے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں لوگ اپریشیٹ کریں, کہ لوگ ہمیں کہیں گے جی بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور بس یہی بیسٹ کام ہے. اور اس چیز میں نا وہ لوگوں کی ویلیڈیشن لینے کے پیچھے نا وہ اپنی زندگی کے کتنے وقت, کتنے آر سال انرجی ضائع کر دیتے ہیں. جیسے آج کا جو نوجوان ہے وہ وائرل ہونا چاہتا ہے. جی, اسے یہ نہیں پتا, ایک زمانے میں وائرل ورڈ سے بڑا مطلب لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کوئی بدنام ہو جاتا ہے, اب وائرل ہونا چاہتے ہیں. تو دیز تھنگز ایکچولی ڈسٹریکٹس یو, یا پھر آپ کو زمانے میں ہر زمانے کے یا ہر دور کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو چلنا ہی پڑتا ہے. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ وائرل ہونے کی خواہش ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ, ہر ایک کو مشہور ہونا چاہیے, لیکن صرف مشہور ہونے کی نیت نہیں ہونی چاہیے, کچھ ایک ویلیو دینے کی نیت شامل کر لیں تو میرے نزدیک یہ مشہور کس کانٹینٹ کے لیے جائز ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کا اس پہ کیا؟ میرا خیال ہے بیلنس ہے, یعنی ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ تعریف پر بھوکا ہو, یا وہ اس تعریف کی وجہ سے نرگسیت کا شکار ہو جائے, یا وہ خود بیمار ہو جائے, جو نفس ہے اس کا وہی بیمار حالت میں چلا جائے, کہ اس کو ہر وقت ہی کو ویلیڈیٹی چاہیے, جیسے سر نے کہا. تو وہ ایک بڑا کہہ لیجیے. باقی زندگی میں بندہ مڑ کے دیکھے تو ماں باپ کی دعائیں, تھاپڑا, شاباشی, ویری گڈ, یہ سب ویلیڈیشنز کی پازیٹیو فارمز ہیں. لیکن نیگیٹو فارم یہ ہے کہ کسی کو عادت پڑ گئی, اس کو عادت پڑ گئی ہے کہ یعنی اس نے ہلنا نہیں ہے جب تک. اور آپ دیکھیے کہیں خوش آمدی پھر پیدا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے ارد گرد آپ کو خوش آمدی ملیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ان کی غلط چیز کو بھی کوئی کہنے والا ہوتا ہے, واہ جی واہ سر آپ نے کمال کر دیا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک اچھا. سر میں اگر وقت ہے تو سوال پوچھ لوں. میں سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر بریک پہ چلے جائیں گے. سوال سر میرا بریک پہ آنے کے بعد, یہ جو ہم کہتے ہیں کچھ لوگ پیدائشی بڑے روحانی ہوتے ہیں, بڑے صوفی ہوتے ہیں, کہ ایسا بھی ہوتا ہے, اور کیا پھر جب یہ پیدائشی ہوتے ہیں تو کیا سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. بالکل, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے سوال کیا تھا اویسی صاحب سے کہ کچھ لوگوں کی یہ ان بورن صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کی مائنڈ سائنسز یا مائنڈ پاورز جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, لیکن کیا یہ ایکچولی ان بورن صلاحیت ہوتی ہے یا پھر اس کو لرن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سب جانیں گے ہم اویسی صاحب سے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسا بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. روحانی حلقوں میں بھی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آسمانوں پہ طے ہوتی ہیں. ایک رزق کی بات کہ رزق تو آسمانوں پہ طے ہے. دوسری بات رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. تیسری بات روحانیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون سا مرشد کس مرید سے کس کو فیض ملنا ہے, یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. مرشد بھی طے ہے, مرید بھی طے ہے. میرا یہاں پہ ایک میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں ان سوالات کے جواب میں کہ کون سی چیز ہے, اگر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ سب کچھ طے ہے, تو کون سی چیز ہے جو طے نہیں ہے؟ ہمارا یہاں بیٹھنا, اس وقت اس ٹائم میں یہ گفتگو کرنا, میں کون سے الفاظ بول رہا ہوں, کون سی چیز ہے جو طے نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک غلط, ایک مس گائیڈڈ ایک وہ نظریہ ہے کہ صرف 1 2 یہ 3 چیزیں طے ہیں اور باقی کچھ طے نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا کہ انسان اس دنیا میں کیا کرے گا. آج کل تو سائنس نے یہ سمجھنا
تقدیر کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, کمپیوٹر پروگرامز آ گئے ہیں, ایک پروگرام بنایا جاتا ہے, اس کا ایک ڈرائی رن کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا, کیا رزلٹس دے گا, اور ایک پروگرامر کو, مینوفیکچر کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروگرام یہ کر سکتا ہے, یہ اس کی لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اختیار دیا, اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ کیا کرے گا, اس کو ایک جگہ ہائیڈ کر کے لکھ لیا. ایسا نہیں ہے کہ لکھ کے پروگرام کر کے رپورٹ بنا کے بھیجا گیا. ہمارے پاس اختیار ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ بات آ گئی کہ کیا کچھ لوگوں میں پیدائشی صلاحیتیں ہوتی ہیں یا نہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز جینیٹکس کی اپنی ویلیو ہے. تصوف میں بات کی جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا فیض 7 نسلوں تک چلتا ہے. اس میں ایک جینیٹک ویلیو آ گئی, اس کی حقیقت ہے. پرسنٹیج کتنی ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. لیکن جینیٹک سے جو چیز زیادہ ویلیو رکھتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ گھر میں آپ کی اپ برنگنگ, انوائرمنٹل لرننگ آپ کی کیا ہو رہی ہے. ایک بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث پاک ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. میرا اس سے جو بڑا نظریہ ہے, کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ میں جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں نا, بچہ پیدا ہوا ہے ساری صلاحیتیں اوپن ہیں اس کی, کسی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, کسی لمٹ تک جا سکتا ہے. لیکن ان صلاحیتوں کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ ماحول بھی ہونا چاہیے. تو بچہ جس ماحول میں تربیت پاتا ہے ویسا وہ اثر لے لیتا ہے. اگر کوئی بچہ ایک کسی صوفی بزرگ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے, وہ وہی چیزیں سنے گا, وہی چیزیں دیکھے گا, انوائرمنٹ میں وہی چیزیں ایکسپیرینس کرے گا, اپنے اورا میں اس کی وہ ڈائریکشنز کھلتی چلی جائیں گی, جو استعمال نہیں ہوں گی وہ بند ہو جائیں گی. اس کے لیے لرننگ آسان ہے نا. جی, اگر ایک مائنڈ سائنسز کے پریکٹیشنر کے گھر میں کوئی بچے پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھیں گے, ساری چیزیں فیل کریں گے, اور وہ ان کی وہ ڈائریکشن اوپن ہوتی چلی جائے گی. تو اٹ از مور آف انوائرمنٹل لرننگ, میرا یہ ماننا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ, ہم اس نظریے سے بات کریں تو ہر کچھ طے ہے, لیکن میں اس کا سپورٹیو ہوں کہ یہ چیزیں خود ایک تو انوائرمنٹل لرننگ پلس یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں, اور کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اس کو. اچھا, اس میں نا ایک ایڈیشنل کویشچن چل ہو جاتا ہے. دیکھیں سر, بعض لوگ نا, اگر ہم یہ والی ڈسکشن نہیں کریں گے ادھورا ہو جائے گا, مجھے ایسا لگ رہا ہے بعض لوگ انہی انرجیز کو نیگیٹو یوز کرنے لگ پڑتے ہیں. اب ہسٹری کے کریکٹرز کے میں ایک دو کے نام لیتا ہوں. راسپوٹن, اب وہ ایول ہپنوٹک اس میں ایک انرجی تھی کہ وہ مطلب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس حد تک چیلنج تھا. ایون کہ جو رشیا کی گورنمنٹ تھی اور راس فیملی جو تھی, ان لے کر چل رہی تھی پوری کی پوری سسٹم کو, اور اس نے پورے سسٹم کو ہائیجیک کر لیا اپنی نیگیٹو انرجی سے اور اپنی ہپنوٹک پرسنالٹی سے. یہ جو نیگیٹو اس کو یوز کرتے ہیں, جو ایول سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اب اس میں کہہ لیجئے کچھ لوگ عمل ایسے کرنے لگ پڑتے ہیں, رمل کی طرف چلے جاتے ہیں, عمل کی تعویذات کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر بعض اوقات کسی ایک نیگیٹو فورس کو وہ پیدا کرتے ہیں ایک ہی نام کو مختلف طرح کہتے ہوئے. یا ہمیں کچھ تصویریں ایسی ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے سوئیاں لگائی ہوئی ہیں. بعض اوقات کسی کے گھر سے کوئی پتلا مل جاتا ہے جس کو کوئی سوئیاں لگائی ہوتی ہیں, اور کوئی نیگیٹو قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بلڈ کے ٹکڑے ساتھ یا پھر خون سے کچھ لکھا ہوا مل جاتا ہے. یہ جو نیگیٹو وے میں اپنی انرجیز کو استعمال کیا جاتا ہے, ایک تو اس کو تھوڑا سمجھا دیجئے, اور دوسرا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہتر طریقہ کیا؟ اگر ہم مائنڈ سائنسز کی بات کریں نا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ مائنڈ سائنسز سیکھ کر کوئی نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جا سکتا, بہت کم چانسز. ریزن بینگ کہ مائنڈ سائنس سیکھنے کے لیے آپ کو ایک کلین برین چاہیے ہوتا ہے جو اوور تھنکنگ نہ کرتا ہو, ایک کلین ہارٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں لوگوں کے خلاف غصہ, حسد, کینہ نہ ہو. یہ بیسک مورالٹی لیول ہے. تو مورالٹی لیول ہوتا ہے تو انسان مائنڈ سائنسز سیکھ سکتا ہے. تو ایسا شخص آلریڈی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ غلط سائڈ پر نہیں جاتا. اگر کوئی شخص بعد میں غلط سائڈ پہ جائے تو ایک دو دفعہ کوئی غلط کام کر لے گا, لمیٹڈ تھوڑا سا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. جو آپ نے اشارہ کیا, اگر ہم عملیات کی سائڈ پہ جائیں, یس وہ تو شیطانی عملیات ہے, شیطان کا کام ہے. ان کے پیچھے کیا پاور کام کرتی ہے, ان کو شیطان پاور دیتا ہے کہ آپ ریلیجن کے اگینسٹ جائیں, رانگ پریکٹسز کریں, مخلوق کو تکلیف پہنچائیں. یہ سب کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے, شیطان ان کو پاورز دیتا ہے. جس طرح پازیٹیو اسپرچل پاورز ملتی ہیں, اسی طرح نیگیٹو کام کرنے والوں کو شیطان پاورز دیتا ہے. ان کا بھی پورا نیٹ ورک ہے, ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ان کی اولادیں ہیں, نیٹ ورک ہے, پورا سسٹم ہے, نیچے تک ان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, ان کے چیلے ہیں, ٹیمز ہیں ان کی, پورا ایک چین ہے, تو ان کو وہاں سے پاور ملتی ہے, اور وہ اس پاور کے ساتھ وہ غلط کام کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ. آپ کا سوال کہ اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے, سب سے پہلے تو ہماری سوچ, ہمارا رجحان پازیٹیو ہونا چاہیے, سوچ اسٹرانگ ہونی چاہیے. وہ لوگ جو اسٹرانگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں نا, ان پہ جادو بھی بہت دیر سے اثر کرتا ہے, بہت کم اثر کرتا ہے. نظر بد بھی بہت دیر سے اثر کرتی ہے, کم اثر کرتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو ہر طرف اسی طرف سوچتے ہیں, ٹھوکر بھی لگ گیا تو کسی نے ہم پر کچھ کروا تو نہیں دیا, کوئی جادو تو نہیں کروا دیا. اچھا, اس پہ ان لوگوں پہ ایک منٹ, ان لوگوں پہ جادو کرنا
بہت آسان ہوتا ہے. اوہ اچھا اچھا. کیونکہ ان کا mind trained ہے. وہ پہلی ٹرین ہے لا آف اٹریکشن, وہ پہلے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو جائے اور ایسا ایسا ہو جائے. اچھا, یعنی میرے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ کچھ لوگ اکثر جیسے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ اتنا اگر آپ ہر چیز سے ڈرتے رہو گے تو اگر وہ نہیں بھی ہے تو آپ کو لگے گا کہ ایکچولی یہ ہو گیا ہے, تو آپ کا اپنا مائنڈ بھی اپنے آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پر کہ کہیں پر ہم پر یہ کوئی اثرات, جادو, تعویذ ٹونا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اٹس سم تھنگ ایلس. لیکن اگر آپ نے پہلے سے تسلیم کر لیا تو پھر وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آپ کو لگے گا کہ ایکچولی ہیں. لیکن ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن آپ کیا دیں گے؟ اچھا, آج کی ڈاکٹر صاحب ہماری ہر پروگرام میں ایک کتاب کا مختصر سا تذکرہ ہم ضرور کرتے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے کا رجحان بڑھ سکے. آج کی جو ہماری کتاب ہے یہ دانش گفتگو ہے, اور یہ ایک تازہ کتاب ہے الطاف حسین قریشی صاحب کی. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے صحافت میں, اردو ڈائجسٹ والے آپ جانتے ہوں گے. پھر ان کے کتنے اور کام ہیں, کاروان علم فاؤنڈیشن اور بے شمار طرح کی, اور ہمارے بڑے بڑے جو کہہ لیجئے صحافی ہیں یہ ان کے استاد شمار ہوتے ہیں. تو چند دن پہلے مجھے قریشی صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں عاصم صاحب, انہوں نے ملاقات کو ممکن بنایا. تو میں نے اس ملاقات میں ایک تو بڑا اچھا مجھے محسوس ہوا. میرے بڑے سوال تھے ان سے, انہوں نے جواب بڑے تحمل سے محبت سے دیے. میرے کام بڑا تعریف کی انہوں نے, سراہا. انہوں نے کتاب مجھے نہ جی 2-3 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ تھی, اور یہ کتاب ان کی زندگی کے جو کہہ لیجئے ٹائم ہے 1961 سے 64 تک کا, اس میں جو انٹرویوز انہوں نے لیے تھے شخصیات کے, بڑے بڑے نام ہیں جی اس میں. جسٹس ایس اے رحمان, ڈاکٹر سید عبداللہ, غلام رسول مہر, چودھری نظیر احمد خان, مولانا صلاح الدین, نیر واسطی حکیم صاحب جو تھے, محمد شریف خان صاحب, علامہ مودودی صاحب, اس کے بعد ڈاکٹر محمود حسن صاحب, حکیم محمد سعید دہلوی, اس کے بعد جناب والا جسٹس کارنز, بڑا فیمس نام ہے جی. تو یہ سب کے جو انٹرویوز ہیں اس میں شامل ہیں, جو کہہ لیجئے انہوں نے یہ 4 سال کے درمیان جو سارے انٹرویوز لیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کتاب تاریخ جاننے والوں کو, مشاہیر کو جاننے والوں کو, سیکھنے والے, سمجھنے والے, پڑھنے والے, سوچنے والے دماغوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اور ایسے تمام کے تمام ہمارے جو لیجنڈس ہیں, الطاف حسین قریشی صاحب جیسے جو لیجنڈس ہیں, ان سے ملنا چاہیے. یقین کیجیے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ملنے سے ان کو بھی اچھا لگتا ہے, آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے, آپ کو وزڈم مل جاتا ہے, اور ان کو ایک اکنالجمنٹ, ان کو ایڈمٹ, ان کو ماننا کہ سر آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑا ضروری ہوتا ہے. میں اختتام پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اپنا ٹائم بچاتے ہوئے. سر مجھے سر لگتا ہے, اس کو آپ سر کیا سیکنڈ کر سکتے ہیں, نگیٹ بھی کر سکتے ہیں, خوف کی حالت, وسوسے کی حالت, خوف ڈر کی حالت یعنی وسوسے کی حالت, اور تیسرا کہ آپ اگر جسمانی طور پہ پاک نہیں ہیں, یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں نیگیٹو فورسز آپ پہ زیادہ اثر کرتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ 3 حالتیں اگر نہیں ہیں, یعنی آپ ایک یقین کی حالت میں, وہ توکل خدا ہے, ایک خود پہ یقین ہے, اس کائنات کے جسٹس پہ یقین ہے, سسٹم پہ, اور پھر آپ کا کہہ لیجئے کہ آپ نے خود کو, آپ ایک ٹھہراؤ پہ چلے گئے ہیں اور سوچ کو قابو پا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے, ریشنل ہو کے سوچتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں, جو دین میں نصف ایمان کہا گیا ہے, صفائی ستھرائی کو, تو آپ زیادہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو 3 باتیں آپ نے کی نا, اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک حالت ہے نا وہ خوف والی حالت ہے. کیونکہ آپ خود خوف کی ایک مسلسل اور مستقل کیفیت میں ہیں. آپ لا آف اٹریکشن سے خوف, بری چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ جو خوف ہے نا, یہ اٹ سیلف اتنی نیگیٹو چیز ہے کہ کسی اور نیگیٹو چیز کو آپ پہ اٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز تو خوف ہو گیا. ہم اورا انرجی کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ اورا انرجی بلاک ہوتی ہے فیئرز, فوبیا سے. جب انسان خوفی کیفیت میں ہوتا ہے نا, اس کی انرجی ایک دم زیرو ہو جاتی ہے. دوسری اگر ہم وسوسے کی بات کریں تو وسوسہ خوف کی ایک لائٹر فارم ہے, جہاں پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہیں, آپ اوور تھنکنگ والی اسٹیٹ میں ہیں. یہ ایک ڈینجر اسٹیٹ ہے. یہاں پہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ. شیطان یا جنات کی بات کریں, جنات اس انسان کے ذہن پہ زیادہ اثر کر سکتے ہیں جو کمزور سوچ کا مالک ہو, کنفیوز رہتا ہو, زیادہ سوچتا ہو, ڈبل مائنڈڈ رہتا ہو, تو وہ نیگیٹو فورسز کے لیے ایک ڈینجر اسٹیٹ ہے. اگر ہم ناپاکی کی حالت کی بات کریں تو میرے نزدیک ناپاکی کی حالت اٹ سیلف اتنی ڈینجرس نہیں ہے. اچھا جی, یس چانسز زیادہ ہیں نیگیٹو فورسز کے لیے نہیں ہے, ادروائز تو obviously اب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. ہم اس اسپیکٹ سے دیکھیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اٹ سیلف وہ اسٹیٹ اتنی خطرناک نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کا یہ بلیف ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو میں ولنریبل ہوں اور مجھے چیزیں اٹیکٹ کر سکتی ہیں, تو اس کا یہ یقین
یا اس کا یہ فیئر زیادہ خطرناک ہے. بالکل بڑی خوبصورت بات. یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیئر از سم تھنگ دیٹ ول اٹریکٹ آل دا بیڈ انرجی. بہت بہت شکریہ اویسی صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے, بڑے اچھے سے آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا دیٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک میری بات قاسم علی شاہ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اللہ حافظ.